अस्सलाम वालेकुम। दो एक दफ़ा घर में जब मैंने वीडियो बनाई लॉन में, तो इस बात का तज़किरा किया था कि इसमें यरूशलेम आर्टिचोक लगा है। और मेरा उस वक्त भी इरादा था, मैंने ये ज़ाहिर भी किया था कि हम इसके ऊपर एक मुकम्मल वीडियो बनाएंगे। उसका मकसद ये है कि ये एक ऐसा पौधा है जो कि हमारे नेटिव प्लांट नहीं है। ये नॉर्थ अमेरिकन, सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका जो है वहाँ का ये प्लांट है। और इसके मतलब हमारे यहाँ नॉलेज बहुत कम है, बहुत कम लोग इसको जानते हैं। कुछ ग्रुप्स हैं जो सेल्फ सफिशेंसी की तरफ जाना चाहते हैं, या वो ऑफ ग्रिड होना चाहते हैं। उन लोगों से अगर आप मिलेंगे तो उनके इल्म में ये पौधा होगा। इसका मतलब है कि इसमें की कोई ख़ासियत ऐसी है कि जो उनको अट्रैक्ट करती है। हमारे यहाँ पर ये पाया नहीं जाता। शायद किसी के पास हो, अगर होगा तो वो उसका बीज बाहर से ही आया होगा। तो वही इसका सीड लेकर आए थे इंग्लैंड से। तो 8 अक्टूबर 2022 को हमने ये प्लांट किए थे सीड। तो सर्दी में ये डॉर्मेंट हो जाते हैं, ऊपर से ख़त्म हो जाएगा। और ये रूट वेजिटेबल है। इसके नीचे जैसे आलू है, हल्दी है, अदरक है, ये चीज़ें हैं, ये इसके नीचे बनती हैं। बेसिकली इसको सनफ्लावर फैमिली से समझा जाता है कि ये सनफ्लावर जो है उसकी फैमिली से है। इसका फूल भी छोटे सनफ्लावर की तरह होता है, बिल्कुल वैसा कलर, एवरीथिंग सेम। पत्ते भी मिलते जुलते हैं उससे। ये काफ़ी लंबा हाइट, टॉल हाइट चला जाता है, ऊपर निकल जाता है लंबाई पे। और छोटे लेवल पे भी फूल लगते हैं, लेकिन ऊपर जाकर भी इसको काफ़ी फूल लगते हैं। तो इसका जो मकसद है, एक तो बहुत अहम मकसद है जो मैं ऑफ ग्रिड वालों के लिए बता रहा हूँ, वो उसको बाद में हम डिस्कस करते हैं। इसके अंदर ना कुछ ऐसी खूबियाँ हैं जिसकी वजह से वो लेकर आए थे वहीद। इसको दो तरह से इस्तेमाल किया जाता है। एक तो इसे हम कच्चा सैलड के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, दूसरा इसका सालन बना के भी खाया जाता है। ये गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा समझा जाता है, मैदे के लिए, बड़ी आंतों की जो परफॉर्मेंस है ना वो इससे इम्प्रूव होती है। उसके मतलब जब मैंने थोड़ी रिसर्च की तो पता चला कि इसमें कुछ ऐसे प्रीबायोटिक्स हैं जिनकी वजह से ये एक तो निज़ाम जो है, हाज़मे का जो निज़ाम है उसको दुरुस्त करता है, उसके लिए बेहतर है। दूसरा ये जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करने में हेल्पफुल साबित होता है। शुगर को मुतवाज़न रखने में ये इसका काफ़ी रोल है। आंतों की जो फंक्शन है उसको रेगुलेट कर देता है, आंतों के फंक्शन को रेगुलेट कर देता है। और जो कोलेस्ट्रॉल है उसको भी कम करने में मदद देता है। और सबसे अहम चीज़ जो अक्सर हम जब सुनते हैं बहुत सारी चीज़ों के मुतालिक, तो उसमें बेतहाशा चीज़ें होती हैं और उसमें टच दे देते हैं, लेकिन इसकी रिसर्च है कि ये कैंसर के पेशेंट्स को भी उसको उसका जो उसके ख़िलाफ़ मदद देता है, उसका क्योर में हेल्प साबित मददगार साबित होता है इसकी। सेकेंडली इसके अंदर जो है, जो अगर आप देखें तो इसमें प्रोटीन जो है वो 4% है, पोटाशियम 12% है, कार्बोहाइड्रेट सिर्फ 5% है, टोटल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। डाइटरी फाइबर 6% है, विटामिन सी 6% है, कैल्शियम 1% है, आयरन 18% है, और विटामिन B6 ये 5% है, और मैग्नीशियम 4% है। तो ये कम्बिनेशन जो है ना बड़ा बैलेंस्ड है। ना तो हाई प्रोटीन है इसमें, ना ही कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हैं, इसीलिए ये शुगर को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता होगा। तो ये तो हमारी हैं जिनकी जो बातें हैं जिनके ऊपर ये रिसर्च मौजूद है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ अपने लिख लिए थे, मैंने कहा ये ज़ुबानी तो याद नहीं रहते। पिछले साल 8 अक्टूबर को हमने ये लगाए थे सीड, और फिर वो पौधे बने, फूल शूल भी आए इनके ऊपर, और अच्छा सीड बन गया। इस साल ये अभी इस वक्त फूलों पे है, और मैं इसके साथ फूल आपको दिखाता हूँ कि फूल हैं। इसके जिस तरह जिसे जड़ों से आलू निकालते हैं, वैसे ही अभी आलू की तरह इसको भी निकाल के देखते हैं, कुछ थोड़ा सा निकाल के ना इसको आज ट्राई करते हैं। वैसे तो मैंने सैलड के तौर पर कच्चा खा के देखा है, कच्चा खाया है,
ٹیسٹ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ بڑا آئیڈیل اور بڑا مزے کا ٹیسٹ ہے اور وہ انجوائے کریں، بس نارمل سا ٹیسٹ ہے، کھا لیتے ہیں اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ یار یہ بینیفیشیل ہے۔ اور سالن کیسا بنتا ہے یہ ہم کوشش کریں گے، گھر والا جو ہے نا وہ میرا ارادہ ہے کہ اس کو اکھاڑ کے اس کا سالن گھر پہ بنوا کے پھر کھائیں گے۔ یہاں والا جو ہے وہ میں اس کا یہ پلان کر رہا ہوں کہ اس کو آج نکال کے تھوڑا سا بوائل کر کے جیسے چاٹ بناتے ہیں نا، اور اس کو سلائس کر کے اوپر مسالہ ڈال کے وہ بھی ٹرائی کرتے ہیں کہ وہ کیسی رہتی ہے ریسیپی ہماری۔ تو انشاءاللہ آج اس کو ہم نکالیں گے اور ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے نکالتا ہوں۔ اچھا، اس کی بڑی مزے کی چیز یہ ہے کہ اس کو بیسیکلی سروائیول فوڈ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ جو میں بات کر رہا تھا نا، جو لوگ آف گریڈ رہنا چاہتے ہیں، یہ جو اگر کہیں کوئی کرائسس آ جائے یا ایسا ایریا ہو جہاں پر کہیں ڈراٹ آ جائے، بارشیں نہ ہوں اور قحط سالی اگر اللہ نہ کرے کہیں پر آ جائے، اس کے لیے یہ بہت آئیڈیل چیز ہے، بہت زبردست چیز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ پانی کم میں بھی سروائیو کر جاتا ہے اور شدید سردی کو برداشت کر جاتا ہے۔ جب سردی آتی ہے تو یہ اوپر سے ڈورمنٹ ہو جاتا ہے، اس کا سیڈ جو ہے نا وہ شدید سردی جو ہے وہ نیچے جو زمین کے اندر ہی اس کو اتنی بیئر کر لیتا ہے کہ وہ نیچے سیڈ خراب نہیں ہوتا، اور یہ اپنے آپ کو محفوظ کر کے رکھتا ہے بڑی دیر تک۔ جو اس کا سیڈ ہے جب زمین سے اس کو نکال لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ زیادہ دیر سٹور نہیں رہ سکتا، تو سٹوریج کاسٹ اس کے اوپر بیئر کرنا بھی مشکل ہے، کیونکہ جب آپ اس کو لگا رہے ہیں تو آپ تو سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم تو اس وقت کے لیے لگا رہے ہیں جب تمام سہولیات نہ ہوں تو پھر آپ کو یہ ایز اے فوڈ اویلیبل ہو، تو ایسی سچویشن میں تو سٹوریج بھی اویلیبل نہیں ہوگا۔ لیکن اس کی قدرت نے ایک ایسی خاصیت رکھی ہے کہ یہ زمین کے اندر رہنے دیں اسے تو یہ سال ہر سال اس اپنے آپ کو خود محفوظ کر لے گا۔ موسم چینج ہوگا، گرو کرے گا، اور بلب بنے گے نیچے اس کے، اور زیادہ اس کی کراپ بنتی چلی جائے گی، نئے پودے نکلتے آئیں گے، ڈرائی ہوگا، زمین میں سیو رہے گا، برداشت کر لیتا ہے پانی بھی، ڈراٹ بھی، خشک سالی بھی برداشت کر لیتا ہے، سردی پودا برداشت نہیں کر سکتا، اس کی سردی نہیں برداشت کر سکتا، وہ ڈارمنٹ ہو جاتا ہے، تو نیچے جو اس کا بلب ہے، جو روٹ ہے، وہ اس کو برداشت کر لیتی ہے۔ تو قدرت نے اس کو اسی کام کے لیے شاید بنایا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو دیر تک محفوظ کر لیتا ہے زیر زمین، تو یہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر اس کو ہم کھانا شروع کر دیں، اپنے فوڈ میں، ڈائٹ میں استعمال کرنا شروع کر دیں، تو اس کے نیوٹریشن بینیفٹس بھی کافی زیادہ ہیں۔ وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس میں کتنے بینیفٹس ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو استعمال کریں۔ تو پہلے جو ہمارے تجربات تھے اس میں تو یہ ضائع ہو گیا، لیکن اب چونکہ سیڈ بن گیا ہے، اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جب میں نے گھر والا پچھلی دفعہ نکال کے لگایا تھا کہ 2 کلو بیج ہوگا جو گھر میں لگا ہے، اس میں سے کچھ ضائع اگر ہو گیا ہم سے، تو ابھی بھی اس کے نیچے ہمیں 2 کلو کے لگ بھگ بیج گھر سے مل جائے گا۔ وہ 4-5 کلو ہمارا یہاں پر فارم پہ جو ہے یہاں پہ ہو جاتا ہے۔ تو اب اس سیزن میں جب ہم سردی کے بعد اس کا سیزن آئے گا تو ڈورمنسی تو اس کی ہم اس کو زمین میں ہی رہنے دیں گے، لیکن کوشش کریں گے کہ فیبرری مارچ میں ہم اسے نکال کے پھر سپریڈ کر دیں، 2-3 مختلف جگہوں پہ لگا دیں، باہر لگا دیں، سویلز کے ماؤنٹ پہ لگا دیں، اور مختلف جگہوں پہ، تاکہ یہ سپریڈ ہوتا رہے اور پھیلتا رہے اور اس کو چھیڑنے کی ضرورت محسوس نہ ہو ہمیں۔ جب یہ تھوڑا زیادہ ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ ہم سیڈ بھی دینے کے قابل ہوں گے کسی کو، اور پلس خود اپنے کھانے کے لیے بھی ہم اس کو استعمال کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ایز اے سروائیول فوڈ، ایز اے سپر فوڈ اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس کے اوپر ریسرچ ہے۔ تو آج ہم آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ یہ پودا کیسا ہے۔ میرے پیچھے یہ آپ نے دیکھا ہوگا، پیچھے امرود کے ساتھ ہے، اور یہ اس کے اندر سپورٹ ہے، تو یہ اوپر نکل گیا ہے، ٹاپ پہ جا کے اس کے پھول لگے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے پتے، اور یہ زمین پہ لیٹتا چلا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں کتنا بڑا یہ ہو گیا، لیکن یہ لمبائی کی وجہ سے گرا اور ضائع ہو گیا۔ اس کے بھی یہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہائٹ ان کی زیادہ ہو گئی، گر گئے، تو اسے ہم نے کاٹ دیا۔ تو یہاں سے یہ اوپر تک آپ کو دکھائی دے گا جاتا ہوا، یہ امرود کے پودے کے اندر سے یہ دیکھیں کہ یہ 5 6 7 8 9 10 فیٹ ٹال جو ہے یہ چلا گیا۔
پھول اس کے آپ نے دیکھے ہیں ماشاءاللہ سے. یہ اس کے پھول ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آج اسے نکالیں. تو میرا خیال ہے یہ جو گرا ہوا ہے کیوں نہ ہم اسے ہی نکال لیں اور اسے نکالنے کے بعد چیک کریں کہ اس کے نیچے ہمیں کیا ملتا ہے. تو پہلے تو میں نے یہ سوچا کہ میں اس کی الگ ویڈیو بناؤں، یہ جو پروسیس اس کو اکھاڑنے کا ہے، اور تاکہ ٹائم کا تھوڑا سا ہوتا ہے کہ ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے، لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے. لیکن پھر میں نے سوچا کہ یہ چونکہ ایک پورا ٹاپک ہے، اس کو اسی پہ کور کر لیتے ہیں. یہاں ہم نے جو ہمارے ساتھ مسئلہ پیش آیا وہ یہ ہے کہ جب میں نے اسے اکھاڑنا شروع کیا، دیکھا، تو مجھے کافی حد تک جو ہے نا وہ اس کی ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی. ڈسپوائنٹمنٹ اس وجہ سے ہوئی کہ اس کے نیچے سے مجھے مطلوبہ کوئی ایسی چیز نہیں ملی جسے میں ٹرائی کرنا چاہ رہا تھا. مجھے جو اس کے ٹیوبرز ہوتے ہیں وہ بڑے چھوٹے چھوٹے سے نظر آئے اور وہ نکلے ہیں، اور وہ میرے لیے حیران کن تھا کہ یہ کیا ہو گیا، کیونکہ لاسٹ ٹائم میں نے جب نکالے تھے تو اچھے خاصے سائز کے، اروی کے سائز کے اور اس سے بڑے سائز کے بھی تھے. تو پھر اس کو تھوڑا سا غور کیا بعد میں، تو پتہ چلا کہ اصل میں یہ پودا جو ہے یہ جب سردیوں میں ڈورمنٹ ہوگا تو جب یہ ساری انرجی اس میں سیو کرے گا. ابھی تو چھوٹے ٹیوبرز بن رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹیوبرز نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کا سائز بڑا اس وقت ہوگا جب یہ ڈورمنٹ ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ یہ ابھی اویلیبل نہیں ہوگا کنزمپشن کے لیے، یہ اویلیبل ہوگا ہمیں جب یہ ڈورمنٹ ہو جائے گا اس کے بعد. اس لیے میں نے گھر والا پودا جو ہے اس کو بھی سوچا کہ میں اس کو رہنے دوں، اس کو نہ کروں، میں نے نہیں چھیڑا. پھر اس کے بعد دوسری اہم بات یہ سمجھ میں آئی کہ اسے جو پھیلا ہوا تھا، جو نیچے گرا ہوا تھا، تو ہم نے کاٹ کے اس کو صفائی کر دی اور آگے سے کاٹ دیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم نے ساری انرجی ویسٹ کر دی. اس کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کے ساتھ ساتھ نیچے ٹیوبرز ابھی چھوٹے ہیں. اگر ہم ان کو اوپر سے شاخیں کاٹ دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ نیچے ہمیں اس کا سیڈ پھر اویلیبل نہیں ہوگا. تو یہ دو چیزیں جو ڈسپوائنٹمنٹ تو بہت ہوئی، خیال تھا کہ آج اس کو ٹرائی کریں گے اور آپ کو بھی دکھائیں گے، لیکن لرننگ یہ ہو گئی کہ یہ لگا رہے، اس کو اوپر سے اس کی ٹریمنگ کانٹ چھانٹ نہیں کرنی. جتنے زیادہ پتے ہوں گے، جتنے بڑا پودا ہوگا، اتنی ہی اس کی بعد میں اگر آپ کو سیڈ چاہیے، ٹیوبرز چاہیے، تو اس کے لیے پھر وہ جب ڈورمنٹ ہوگا تو یہ ان کا سائز اور کوانٹٹی جو ہے وہ بڑھ جائے گی. تو آج کے لیے بس پھر اس کا میں نے چیک کیا، وہ نہیں ملا، تو پھر اس کو میں نے دوبارہ سے پانی دے دیا. پانی دے کے اب چھوڑ دیا ہے. تو انشاءاللہ اب جب یہ ڈورمنٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اس کے کیسے ہوتے ہیں، نیچے سے ٹیوبرز کیسے نکلتے ہیں، اس کی کراپ کیسی ہوتی ہے، اور پھر اس کو ٹرائی کریں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اس کا ٹیسٹ سالن یا سیلڈ میں کیسا ہوتا ہے. تو سی یو نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.